अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमने जो ट्रांसमिशन जो प्लान की हुई थी, जिस तरह सोचा हुआ था, हम उस तरह तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हाल ही में जो ख़बर इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्फाज नहीं है मेरे पास, बल्कि हम दोनों बिल्कुल ऐसा ही उतने ही है। अफसरदा हैं और हमें समझ नहीं आ रहा दरअसल कि हुआ क्या है। अभी तक तो यकीन भी नहीं आ रहा है यकीन असल भी में नहीं कि आ हुआ रहा। क्या। अमजद साबरी एक बहुत बड़ा कव्वाल, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था ही, लेकिन उतना ही प्यारा शख्स भी, उतना ही प्यारा इंसान, उतना ही प्यारा दोस्त भी था। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे तो यही बातें हो रही थी। अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं रमशा से कि वो शख्स जब यहाँ लगा रहे होते, ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों इन शरपसंदों को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं हैं, क्यों हंसते मुस्कुराते चेहरे पसंद नहीं हैं, क्यों ऐसे लोगों के ये दरपे हैं जो बिल्कुल बेज़रर हैं, जो इस सोसाइटी को, इस माशरे को सिर्फ खुशियाँ देना जानते हैं। ये क्यों हमारा अमन, ये क्यों हमारा चैन, ये क्यों हमारा सुकून, ये क्यों हमसे हमारे प्यारे छीनने पर तुले हुए हैं। अब खुद फैसला कीजिए, हमशा क्या कसूर था इस आदमी का? सिर्फ इस वजह से कि ये शख्स मुल्क भर में और मुल्क से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा था। और अभी भी जब वो निकले थे अपनी गाड़ी में तो खुद ड्राइव कर रहे थे, उनके ड्राइवर पीछे बैठे हुए थे, उनको सर पे गोली मारी गई है और वो खुद ड्राइव करके जा रहे थे। रोज़ाना रमज़ान ट्रांसमिशंस में डिफरेंट चैनल्स पे अभी वो शरीक हो रहे थे, जैसे हम भी देख रहे थे। और कौन उनका फ़ैन नहीं है, हर ट्रांसमिशन में जाके एक रौनक लगा देना, उसका रंग बदल देना उस ट्रांसमिशन का। और जो उनका पढ़ने का अंदाज़ था, जिस तरह से वो बात करते थे, जिस तरह से वो सबके साथ घुल मिल जाते थे, हम सब की यादें डिफरेंट चैनल्स पे, आपने भी उनके साथ काम किया, चैनल 24 में भी वो आते रहे, मुहर्रम उल हराम में उनसे हमारी मुलाकात हुई। जिस तरह से उनका मिलना मिलाना, बात करना और सूफिया के कलाम को जिस तरह से उन्होंने अदा किया, शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलेगी और दिल नहीं हमारे एक्सेप्ट सामने कर रहा। हमारे बिल्कुल साथ हैं उरूज बहन, हमारे साथ हैं और उनके साथ भी चूँकि मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में मुख्तलिफ औकात में वक्त गुजरा। बहन अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक शख्स जो कल को हमारे दरमियान था, हंसा मुस्कुराता, एक पल में आज वो हम में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी मेरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये मौत है, नो डाउट अबाउट इट। मगर सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगी वो उन तमाम लोगों को कि जो ज़रिया बने इस शहादत का। बेशक क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो रब के हाथ में है, मगर ये जो लोग आजकल के ज़माने में हैं, जिन्होंने हर चीज़ को समझते हैं कि अपने हाथ में, ये उस आखिरी वक्त से ना डरते हैं, ना उसको जानते हैं, ना समझते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि लोग किस बुनियाद के ऊपर और किस इस्लाम का बोलबाला करते हैं ये तमाम चीज़ें करके। सो ऑफ कोर्स वी कंडेम दैट, बहुत सख्ती से इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, चाहे वो कोई भी इस दुनिया में कोई आम इंसान क्यों ना चला जाए। मतलब और अमजद साबरी साहब जो थे वो एसेट थे हमारे मीडिया का, इंसानियत के लिए, क्योंकि सूफी कलाम थे, जिस तरह से उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो मनकबत और उनकी हमद और नात का जो एक सिलसिला पूरी दुनिया में जिनका नाम जाना जाता था, और इस वजह से क्योंकि उन हस्तियों का तस्करा होता था। तो ये एक ऐसी कुर्बानी है जो राय कहाँ डेफिनेटली नहीं जाएगी। बहन, मैं यही बात कर रहा था कि अभी एक ऐसा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट तो वैसे ही बेज़रर होता है, वो तो सबका होता है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या मोटिव है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बिल्कुल बेज़रर होता है, किसका कुछ बिगाड़ा नहीं। और अमजद साबरी जैसा शख्स, आपको याद होगा कि अगर किसी महफिल में अमजद साबरी बैठे हों तो वैसे ही कह लग रहे होते थे, उनकी प्रेजेंस इतनी लाइवली होती थी। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लोग जो होते हैं, वो अल्लाह के खास चुने हुए लोग होते हैं, और वो बेशक ऐसे खास चुने हुए लोगों में से थे कि जहाँ बैठते थे हर किसी से
खूबसूरत बात करना, मोहम्मद और आले मोहम्मद का तस्करा करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द करना। तो बस ये है कि हम ये दुआ कर सकते हैं। और अली मेरे भाई, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि हम सब जो लोग जिंदा हैं आज के दौर में, आई एम श्योर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बहुत सारी मुख्तलिफ बातें की जा रही होंगी, रीज़न जो बना उसकी खास तौर पे मजम्मत है, लेकिन आज एक लम्हे के लिए रुक के हम सब इंसानों को जो टीवी पे बैठे हैं या अपने घरों में बैठकर ये देख रहे हैं, हमें बस ये जानना है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब के पास सिर्फ मौत तक का वक्त है। वो मौत बहाना जो भी बने, जो भी जरिया बने, वो उनके लिए तो शहादत बन गई, लेकिन हमें उस लम्हे को कि जिस लम्हे हमने अपने रब से मुलाकात करनी है, हमें उस वक्त के लिए तैयारी करनी है, उस रात के लिए तैयारी करनी है, और उस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए हमें ये सीखना है आज के दिन कि मैं आज बाहर निकल के जाऊं, मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं किसी धमाके में उड़ जाऊं, या कोई मुझे फायर कर दे, एट द एंड ऑफ द डे जाना मैंने अपने रब के पास है। बिल्कुल सही कह रही हैं रूजा, हम सब ने लौट के उसी की जानिब जाना है। लेकिन ये दहशतगर्दों का मजहब क्या है? ये किन रिवायात पर लोगों को मौत के घाट उतारते फिर रहे हैं? कौन सा इनका ऐसा मजहब है? इस्लाम तो अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, रवादारी का दिन है, ये दीन है, हमें मोहब्बत सिखाता है। किन बुनियादों पर हम इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, इस पर बात होगी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अजान का देख लेना है, जिसके बाद वापस आते हैं। सूरह रमज़ान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आज जनाब हमारा मौजू गुफ्तगू कुछ और था, लेकिन इस तरह का वाक़या पेश आया। हम जब घरों से निकलकर ऑफिस को पहुंच रहे थे तो हमें रस्तों में ये ख़बर मिली, और ना ही आँखों को यकीन आ रहा था, ना ही कानों को यकीन आ रहा था। जब आकर टीवी देखा तो भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाक़या पेश आ चुका है। और अमजद साबरी जो कि जिन्हें हम टेलीविजन पर देखते रहे, जिन्हें हम मिलते रहे, आज वो हम में नहीं रहे। उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है और अब वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। तो बहरहाल इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि अब उनके बाद उनके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे उनके अलावा इस वक्त कोई बात कर सकते हैं। उन्हीं की यादें, उन्हीं की बातें हमारे दिमाग में घूम रही हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो भी बहुत ज़्यादा गम में डूबे हुए हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इस्लाम हमारा ऐसा मज़हब है जो कि दहशतगर्दी नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना खलीक अहमद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। खलीकुर रहमान साहब हमारे साथ होते हैं, और अली रज़ा साहब से नगत ख़ानी और सना ख़ानी का सिलसिला भी जारी रहेगा। और शायद जो अमजद साबरी ने जो कलाम पढ़ा है, आपसे कोशिश करेंगे कि वो भी सुने जाए। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं इस वक्त बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब कुछ कैसे हो गया, और क्यों ये दरिंदगी, क्यों ये दहशतगर्दी, इंसानों का कत्ले आम पूरी दुनिया भर में, हमारे मुल्क में ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? कौन से लोग हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। अगर कता कलामी करूँ मैं, एक हमारे साथ गेस्ट लाइन पर है, मैं उनको लाइन पर ले लूँ। MKM के बहुत ही सीनियर रहनुमा रशीद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है, और मैं एक बात बताता चलूँ, एक तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं मरहूम को, लेकिन ख़ुद भी रशीद गोयल साहब इंतहाई घिनौनी और इंतहाई बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं दहशतगर्दी का। तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो आलम कैसा होता है। रशीद गोयल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे पास तो नहीं है अल्फाज, मैं किस तरह बयान करूं कि कितना बड़ा सरमाया आज हमने खो दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक, इस गमज़दा मौके पर? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कल रात को इसका प्रोग्राम था सुबह टीवी पे जी, तो कलाम पढ़ रहा था कि कब्र अंधेरी में सबको दुआ से, तो मैं रो रहा था। फिर कलाम सुन के मैं रो रहा था, मैं सवाब में बैठा हूँ, ऐसे ही है रशीद भाई, रो रहा था जी। तो मैंने उसको मैसेज किया, अमजद मेरे भाई की तरह था, मैं उसको मैसेज किया कि आज बहुत कलाम अच्छा पढ़ा, मेरे लिए दुआ करा। तो उसने मुझे कॉल बैक किया 2:45 बजे रात को। अच्छा,
समा टीवी के प्रोग्राम में ब्रेक हुआ होगा, तो मुझे बहुत 2:30 या 3:45 का टाइम था। जी 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 तो मुझे बोला पाकिस्तान आ गए इलाज करा के, मैंने हाँ परसों आ गया हूँ, तो मेरे लिए दुआ करा देना। जब बड़ी महफिल है, आलिम दीन बैठे हुए, सना खान बैठे हुए, और एक अच्छा माहौल लगता है मुझे, क्या दुआ कबूलियत की दुआ है, मेरे लिए दुआ करा अल्लाह अल्लाह मैं ठीक हो जाए। अल्लाह क्योंकि जो माहौल ऐसा बना था कि सब रो रहे थे इसके कलाम सुन के ना, करा वो प्रोग्राम देख लो, खुदा की कसम आपके भी आंसू निकल आएंगे। जी तो मैंने उसकी बात की, तो मुझे बोला मैं बिलाल को बोल तो करके आए, वो आपके लिए दुआ करा। तो मैं काफी देर जानता रहा, 3:13 पे इस्लामाबाद में हैरी हो जाती थी, फिर लाहौर की हुई, फिर कराची की हुई, प्रोग्राम चलता था, वो प्रोग्राम में वो आया नहीं। मैंने देखा रात का प्रोग्राम देख, अभी जब मैं असेंबली से वापस आया जी फिर ठीक होना, तो मुझे खबर मिली, तो मैं अपने आंसू को रोक नहीं सका हूँ मेरे पास। ये अमजद का कलाम में सुनता था, ये मैं अमेरिका में था उस दिन में इलाज करा, ये वहाँ भी आए थे कवाली करने के लिए, तो मैं वहाँ भी सुनने गया था। जी लेकिन कल रात को जिस मोहब्बत पड़ा, इसकी आंखों में खुद के आंसू थे। बिलाल को तो सादिया इमाम और दूसरे जितने जी, बैठे जी। हुए थे, उनके आंखों में आंसू थे। मैं अपने घर बैठ के चुप रहा हूँ। और रशीद भाई, क्या पता था कि ये आखिरी कलाम होगा अमजद भाई का? क्या पता था कि आप आखिरी दफा सुन रहे होंगे अमजद भाई? मेरे साथ ये अटैक हुआ था 18 अगस्त 2015 को, 5 गोली सब में गई थी। अल्लाह मौजूद में बचा लिया मुझे। बिल्कुल। हाँ बस मुझे कल रात को रशीद साहब, आप खुद भी कराची में दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है, आपको तंदुरुस्ती दी है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि तमाम लोगों को महफूज रखे अल्लाह ताला। कौन लोग हैं ये? आप इस तरह के हमले से गुजर चुके हैं, कैसी कैफियत होती है? कौन लोग हैं जो आकर इस तरह से लोगों पर हमले करते हैं? वजह क्या है? क्यों दुश्मनियां पाल रखी हैं? वो बंदा, वो शख्स जो मोहब्बत फैलाता था, जो कि सूफिया कराम का कलाम पढ़कर लोगों में मोहब्बत का जज्बा बेदार करता था, उनसे मोहब्बत का दर्स देता था, उससे कैसी दुश्मनी, उससे कैसा इख्तलाफ? किसी अमजद की तो मैं बोलता हूँ किसी से दुश्मनी भी नहीं होगी। जिस टाइप का ये इंसान था, इतना आप भोला मिले होंगे, क्या दुश्मनी बड़ी होगी? मोहब्बत से मिलता था। जब कोई बात होती थी, कलाम पढ़ता था, फरमाइश करते थे कि ये कलाम अमजद पढ़ के दो, ये पढ़ता था। ये नहीं कि कोई आपको चाहता था तो वो पढ़ता था, आप कोई भी पर्ची देता था इसको। सही कह रहे हैं आप वाकई। रशीद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मेहरबानी। मुझे पता है आप खुद जिस इस वक्त जिस आप स्टांस में हैं, बहुत मुश्किल है होता है बात करना। एक और पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं जवाद अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद एक आर्टिस्ट, वो तो सिर्फ प्यार देना जानता है, और वो भी अमजद भाई जैसा हो। आपको भी पता है कि वो हंसते मुस्कुराते रहते थे, जॉली थे, कह लगाना, दूसरों को भी हंसाना। मुझे आपको भी यकीनी तौर पर स्टेट ऑफ शॉक में होंगे, समझ नहीं आ रही कि क्यों अमजद भाई, क्यों? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जितना मैं उनको जानता था, मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, लेकिन मेरा उनसे ताल्लुक था। ऑफकोर्स हमारी फ्रेटर्निटी के थे, तो जी मेरा उनसे ये ताल्लुक था कि हमारा जब भी आपस में जब भी कोई मुलाकात होती थी, तो वो बहुत ही मुझे सादा तबीयत के आदमी लगते थे, और हमेशा वो बहुत ही सादगी से चल फिर भी रहे होते थे। उनका कोई कपड़े भी, जब तक वो स्टेज भी नहीं होते थे, बड़े वो सादा से कपड़े भी पहनते थे, तो सादा तबीयत के आदमी थे। और साथ ही उनके अंदर एक ऐसे मजाक थी, वो मजाक करते थे लोगों के साथ, और इस तरह का मजाक नहीं करते थे जिससे किसी की दिल आजारी है। सिंपल सा। और इस तरह के वो आदमी से मैं इसीलिए हैरान हूँ कि देखिए, मैं इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो लोग असल में इस मुल्क के अंदर जो कुछ कर रहे हैं सबको मालूम है, बजाय कि वो लोग जो है उनके साथ जिंदगी में हम कोई इस तरह का वाकया सुने तो हमें पता भी लगे कि चले इनके कुछ झगड़े थे, इनके कोई इंटरेस्ट थे, इन लोगों के किसी के साथ मसाइल थे वगैरह वगैरह, तो आदमी को समझ भी आती है। सही कह रहे हैं, लेकिन सही इस तरह के आदमी के साथ अगर ऐसा हो तो बिल्कुल समझ नहीं आती, और मेरे लिए बहुत वो तो फन की दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे। जिस तरह से उनका अंदाज था, मोहब्बत से भरा, भरपूर तरीके से मिलना, जोश से मिलना, सबका इस्तकबाल करना, खुशी खुशी सबसे बात करना, गले लगाना सबको, तो लगता ही नहीं था सेट पर कि कोई मेहमान है या बहुत बड़ी शख्सियत है। जितनी बड़ी उनकी पर्सनालिटी, दुनिया भर में उनका नाम, लेकिन जिस तरह से वो मिलते थे दिल जमाई के साथ, जवाद यकीन नहीं आता इस वक्त कि उनका कोई दुश्मन होगा, उन्हें ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मजहब जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर इसको आप जाती मसला समझें और लोगों का मजहब जो है उन तक रहने दें, अपना अपने तक रखें,
یہ اس طرح یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھنا شروع کریں پاکستان کے اندر، اور ہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں، اس کا جو بھی عقیدہ اس طرح وہ دیکھتا ہے اس کو۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اب اسپیس ملنی چاہیے عام آدمی کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر، تاکہ وہ اس ملک کے اندر اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا سد باب کر سکے۔ یہ جو رولنگ کلاس ہے نا، جو حکمران طبقہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اور پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو وہ بہت ہی برا ہے۔ تو اب ان کو ہٹنا چاہیے، عام آدمی کو آنا چاہیے، تاکہ وہ اس اسٹیٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اس حکومت کو اس طرح چلا سکے کہ جو کہ لوگوں کی جو ہے جان و مال کا تحفظ ہو، لوگ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور جب تک یہ لوگ نہیں نکلیں گے، مزدور، کسان، تنخواہ دار، ملازم، یہ تمام وہ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر اصل میں بناتے ہیں، اگاتے ہیں، جو مارکیٹس میں چیزیں پہنچاتے ہیں، سروس انڈسٹری کے اندر کام کریں، یہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے نہیں نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی پسانے حال نہیں ہوگا۔ اب صحیح کہہ رہے ہیں جواد، نہیں بنے گی۔ اٹس ہائی ٹائم، اور آپ کی بات ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارا حکمران طبقہ یا لندن بیٹھا ہوا ہے جی، یا دبئی بیٹھا ہوا ہے، یا ان سب کو ملا کے یہ پاناما بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیسکلی اگر یہ پاکستان ہوتے شاید کچھ اور صورتحال ہوتا۔ اور دوسری بات یہ علی، میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حکمرانوں کی بات کی آپ نے، خود تو پروٹوکول لے کے گھومتے ہیں۔ وہ آدمی جو نہتا گھوم رہا تھا، جس کا ڈرائیور بھی پیچھے بیٹھا تھا، خود ڈرائیو کر رہا تھا، کون سا پروٹوکول ہے اس کے ساتھ؟ کیا ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا حق نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، یا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کو بھی تحفظ ملے؟ دیکھیں جی، ہر مذہب اور ہر دین یہ انسانی جان و مال کا بنیادی طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے، اور انسان بھلے وہ کوئی بھی ہو، کوئی مشہور شخص ہو یا عام شخص ہو، یقیناً ہم جس دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ وہ دین ہے جو ہر شخص کی جان اور اس کی مال کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ بے شک انسان تو انسان رہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ دین جانوروں کی جو ہے وہ جان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، کہ وہ جو جانور، حشرات الارض، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں ان کی جان کے تحفظ کے جو ہیں آقا علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کسی بھی صورت میں خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان کو، پاکستان میں رہنے والے کو، ہر وہ شخص جو یہاں خوشیاں بانٹ رہا ہے، جو اس کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جو اس ملک میں امن کی بات کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کی جان و مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر تو یہ خدا نہ خواستہ دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر کسی جان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو ناجائز طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جس دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ امن و آشتی ہے، امن و آشتی کا دین، امن و آشتی کا دین۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر خلیق کی جانب جی ان بڑھیں، کی طرف ہمارے بڑھتے ساتھ ہیں، حمیرہ ہمارے ساتھ ارشد معروف سنگر ہیں جی ملک کی، حمیرہ ارشد صاحبہ، اور آپ چینل 24 پر ایک پروگرام بھی جو ہے وہ ہوسٹ کرتی ہیں، اس کی یہاں پارٹیسپینٹ ہیں۔ جی حمیرہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ واقعہ ایسا واقعہ جس سے سب کو لرزا بھی دیا ہے، غمگین بھی کر دیا ہے، اور آپ آرٹسٹ کمیونٹی کے دل تو ویسے ہی بہت حساس ہوتے ہیں، اور آپ ہی کا ایک کولیگ، آپ ہی کا ایک ساتھی جو ہے آج دنیا سے چلا گیا۔ بہت زیادہ افسوس ہے، اور اس ٹائم تو میرا دل رو رہا ہے، اور سچ میں بہت یقین کریں کہ ہمارے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں حمیرہ، ہم سب آپ کے جذبات سمجھ سکتے ہیں۔ یقین ہی نہیں آ رہا، نہیں آپ کر سکتے یقین کہ ایک ایسا شخص اتنا محبت کرنے والا، اتنا درد مند دل رکھنے والا ہم میں نہیں رہا۔ واقعی میں وہ ایسے ہی بندے تھے، اور نہ کہ وہ بہت اچھے صوفی سنگر تھے، وہ ایک ایسے انسان تھے جو ہر درد دل رکھتے تھے، اور اس طرح وہ لوگوں کو پیار کرتے تھے، اور سرکار کا وہ اس طرح نام بلند کر رہے تھے، اور اس طرح صوفی جو ہمارے شاعر ہیں ان کا کلام وہ اس طرح لوگوں میں لے کے آ رہے تھے کہ اللہ کی خاص ان پہ رحمت تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف ان کو ہی نہیں شہید کیا گیا، یہ ایک سرکار کا کلام پڑھنے والے جو انسان تھے ان کی زبان جو ہے وہ خاموش کروا دی گئی۔ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت لائق ہوتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پنسن پاک یا صوفیہ جو ہمارے ہیں ان کا نام بلند کرنے والے لوگوں کو یہ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟
کہ اس طرح کی جو ہے، اور یہ بہت تکلیف سے بات ہے، اور ہم اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس طرح کے لوگوں کو پکڑا جائے، نہ کہ عام لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، یا جس طرح ہمارے ملک میں ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے، پتہ نہیں وہ کون سا سسٹم ہے، اس سسٹم سے کون لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو آزاد پھر رہے ہیں، کہاں ہے گورنمنٹ جو اتنے بڑے لوگوں کو اس طرح سر عام مارا جا رہا ہے، تو عام جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ بالکل، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ نے سیکیورٹی کی بات کی تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے. کل بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا ایجوکیشن کی جانب سے کہ اب امن و امان قائم ہو گیا ہے اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. بیٹے کو اغوا کر لیا دن دہاڑے. جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد ہی چیف جسٹس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، ان کی گاڑی برآمد کر لی گئی، لیکن ابھی تک مزید تفتیش جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہے، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. یہ اس اہل ہی نہیں ہے، سامنے کیا نہیں ہے، یہ اس اہل ہی نہیں ہے، یہ اتنے نااہل حکمران ہیں. میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گا، کسی ایک شخص کا نام نہیں لوں گا، یہ تمام کے تمام ان سب میں اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آپ کوئی کاغذ رکھ دیں اور کہہ دیں کہ آپ ہمیں اس کاغذ پہ آپ صرف اور صرف حل بتا دیں پاکستان کے مسائل کا. یقین کیجئے انہیں کچھ نہیں پتا. انہیں اپنے کاروبار چلانے آتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح چلا رہے ہیں. اگر پاکستان کی سٹیل مل نہیں چل سکتی، ان کی سٹیل مل چل سکتی ہے. یہ آپ کے اداروں کو نجکاری کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اپنے کاروبار میں ان کی مندی ایک دفعہ بھی دکھائی نہیں دیتی. ان کے کاروبار یہ کیسے کاروبار ہے کہ جلا وطنی کے دوران بھی اربوں پتی ہو گئے، پاکستان کا ایک ادارہ ٹھیک نہیں کر پا رہی ہے. یہ نااہل بھی ہیں اور ان کے اندر نیت کا بھی فقدان نہیں، کھوٹ ہے. جب تک ان کی نیت صحیح نہیں ہوگی، بلکہ میں تو امید ہار چکا ہوں جی نیت ٹھیک ہوگی ہی نہیں جب تک یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے واسطے نئے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جو نیک نیت ہیں، جو صاف ہیں، تب تک کچھ نہیں ہونا. بات صرف اتنی سی علی کہ خدارہ بس کر دیں، ہمارے لوگوں کے، ہمارے بھائیوں کی جانوں سے کھیلنا چھوڑ دیں. ہمیں تحفظ آپ نہیں فراہم کر سکتے تو جھوٹے دعوے اور تسلیاں نہ دیں. ہمارے دلوں اور ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. بات کریں گے ہم اس پر بھی، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. حاضر ہیں جی ایک دفعہ پھر. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے سامنے ہے تمام صورتحال. میں کیا سوال پوچھوں اور کیا بات کروں؟ اب تو کچھ کہنے کو سننے کو رہا نہیں. ایک اچھا آدمی تھا، بہت بڑا آرٹسٹ، کوئی شک نہیں. اور وہی جس طرح حمیرہ رشید صاحبہ نے بیان کی کہ ایک شخص کیا کر رہا تھا، صرف ثناخوان مصطفیٰ تھا، یہی اس کا جرم ہے. اور سمجھ نہیں آتی کہ کیوں، کیا یہ کوشش ہے ملک کا، خاص طور پہ کراچی کا امن تباہ کرنے کی کوشش ہے؟ ہم تو یہ سن رہے تھے آپریشن ہوا، اب سب پرامن ہو گیا، اب سب ٹھیک ہو گیا، لیکن دیکھ لیں کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وہی کہوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک بے شک. یہ دین ہمارا بہت مقدس ہے. اس کا تو نام ہی اسلام ہے، سلامتی والا دین. علی بھائی، دین 5 بنیادی چیزوں کی آپ کو ضمانت فراہم کرتا ہے: دین، عقل، نسل، جان، مال. صرف آپ کی جان کی نہیں، آپ کی نسل کی بھی ضمانت فراہم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقاصد شریعہ. اسلام کا کوئی بھی حکم لے لیں، ان مقاصد شریعہ سے باہر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. یہ ہم جیورسپروڈنس میں پڑھاتے ہیں، فقہ میں پڑھاتے ہیں. بات یہ کہ ابھی آپ نے حکمرانوں پہ بات کی، مجھے آپ کی بات سے 110% اتفاق ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے اس کو تھوڑی سی پہلے سے شروع کریں، پہلی تاریخ سے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان بنتے ہی ہم نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کی. اس ملک کو بنانے کے لیے لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمتیں برباد ہوئی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں، بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. کس کے لیے؟ کسی کے لیے بھی نہیں. صرف پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ الا اللہ. اس کے لیے پاکستان بنا تھا. صرف اگر نماز پڑھنے کی بات تھی، روزے رکھنے کی بات تھی، عبادات بجا لانے کی بات تھی، تو یہ ہندوستان میں ہم بہت اچھا کر رہے تھے. بلکہ آج بھی کسی ہندو کی یہ ہمت نہیں ہوگی ہندوستان میں کہ وہ مسجد کے سامنے سے رقص و سرور کی کیا کہتے ہیں ایک پوری محفل لے کے ڈھول بجاتے نکل جائے. جی، جبکہ یہاں سب کچھ ہوتا ہے.
پاکستان بنا, ہم نے پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں کی. 1935 ایکٹ, چونکہ تھوڑا سا قانون کا طالب علم بھی, اس ملک میں ہم نے اس کا نفاذ کیا. 9 سال تک آپ اپنا آئین نہیں بنا سکے. 56 میں قانون بنایا, 62 میں وہ بھی ختم ہو گیا, پھر ہم نے 62 میں پھر نیا بنایا, 73 میں پھر نیا بنایا. اس میں پھر ہم ترامیم کرتے, 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں جو ہم نے کرنا تھا کرتے 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 آج ہم یہاں پہنچے اور اپنے مفادات کے لیے وہ ترامیم ہم کرتے رہے. جی دیکھیں نا, جس ملک میں NRO تک بن جائے, جس ملک میں آپ کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کریں, جس ملک میں آپ جرائم کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کریں, اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی. ایسے حضرت آپ دیکھیں, امجد صابری صاحب اللہ کے پاس پہنچ گئے, اس سے بہت پہلے بنگال بنگلہ دیش بنا, ہم نے سبق نہیں لیا. ہماری بڑی بڑی شخصیات کا خون بہہ گیا, ہم نے اس کا کوئی سبق نہیں لیا. ہم آج تک اس کا سبق نہیں لے رہے. میں حضرت آپ کی قطع کلامی کروں گا, آپ کی بات ٹھیک ہے, بڑی بڑی شخصیات ہم نے کھو دی, 4 دن سوگ منایا, اس کے بعد ایسے بھولتے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. وہ صفحے ماتم میں ایسے اٹھاتے ہیں ہم, اس کے بعد ہوا ہی نہیں تھا. ہمیں ناظرین آصف علی سنتو صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کے ہم نوا بھی ہیں, ان سے ہم بات بھی کریں گے کہ ایک خود وہ آرٹسٹ ہیں, قوال ہیں, کیا وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے جب آپ کو اپنا, آپ کے سامنے آپ کا کلیگ, اور یقینی طور پر ان کا ایک وقت بھی گزرا ہوگا ان کے ساتھ. ہمیں پہلے کہا گیا کہ جی ہم کچھ یادیں, نہیں ہمیں بریک لینا ہے, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر آصف علی ستو صاحب سے بھی بات کریں گے, اور امجد صابری کی کچھ یادیں جو کہ چینل 24 کے ساتھ بھی رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. نور رمضان میں ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں جناب. کراچی چلتے ہیں, ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے. فضا پورے ملک میں سوگوار ہے. ربیہ خان ہماری نمائندہ اس وقت امجد صابری کے گھر پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں صورتحال تو انتہائی اندھوناک ہوگی, دردناک ہوگی. ربیہ بتائیے گا, ان کے مدعا اس وقت گھر پہنچ رہے ہوں گے, کون کون پہنچا, کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت؟ جی بالکل, مدعاؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امجد صابری کے گھر پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے. نہ صرف جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی ہے, بلکہ عام عوام کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے, کیونکہ وہ ہر دل عزیز جو ہے وہ شخصیت تھے. اور یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کسی سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ جو ہے وہ کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے پہ. جی تو سر, کیا کہیں گے, اتنا افسوسناک واقعہ آج کراچی میں پیش آیا, اور اتنی اہم شخصیت مشہور قوال, ان کی شہادت کے حوالے سے کیا کہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, بس ایک بہت گریٹ آدمی, ایک بہت دوست آدمی, اور ایک بہت محبت کرنے والا آدمی, جو سب کے دلوں میں ہے, سب کے دلوں میں رہتا ہے, سب سے پیار کرتا تھا. کسی بھی میدان میں ہوتا تھا سب اس سے پیار کرتے تھے, اور وہ سب سے پیار کرتا تھا. بس اب ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا کرے, اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے. ٹھیک ہے. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ غم سے نڈال نظر آ رہا ہے. ربیہ خان, یہ بھی بتائیے گا, اس وقت ان کے گھر والے بھی موجود ہوں گے, تدفین کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے, کب تک ان کی تدفین؟ اور وہ جو ہے دیگر وائف, بچے, انہوں نے سوگواروں میں جو ہے ایک بیوہ اور 5 بچوں کو چھوڑا ہے, جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں. وہ بھی ہم ابھی جب ان سے بیوہ سے ملے تو وہ غم سے بہت زیادہ نڈھال دکھائی دے رہی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ کس طریقے سے بے دردی سے دن دہاڑے ایک شخصیت کو روڈ پہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا, اور ان کو جو ہے فوری طور پہ انصاف کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں کہ اس طریقے سے دن دہاڑے کسی شخصیت کو جو ہے وہ سیکیورٹی کیا نہیں تھی کہ انہیں اس طریقے سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. جی ٹھیک ہے. ربیہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے, دوبارہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں. خیر, تحقیقات کیا کرنی ہے, کیا مطالبہ کرنا ہے؟ آصف بھائی, آپ خود بھی ایک آرٹسٹ ہیں, بلکہ ایک قوال ہیں,
अमजद भाई से आपकी शायद मुलाकातें भी रही होंगी, इंटरेक्शन रहा होगा। जी, बड़ी कुछ मुलाकातें हैं मेरी उनके साथ। हमारे अबौदाज से उनके साथ दोस्ती है। मेरे वालिद साहब, उनके जो वालिद साहब थे गुलाम फरीद साबरी साहब, उनके साथ हमारे बड़े क्लोज, जो बड़े मोहब्बत मेरे वालिद साहब की। और एज ए आर्टिस्ट, एज ए फ़नकार बहुत अच्छे थे, पर वो जिसको पंजाबी में कहते हैं यारों के यार थे। यारों के यार, सही कह रहे हैं। हाँ, तो हमारी हर साल बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे हम पूरा वीक वहाँ पे गुजारते, उर्स की पूरी तकरीबात पे तो मिलते जुलते। उस बंदे की किसी के साथ कोई दावत नहीं, कभी कभी उसने हर वक्त हंसते खेलते। जी 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 जैसे कि किसी जगह बैठे तो हंसना खेलना, कह कहे खुश मिजाजी। देखिए जी, जो बंदा सूफीज़म से रिलेटेड है और सना खान रसूल है, मैं समझता हूँ उसकी किसी के साथ क्या ही दावत होगी। एक तो उसके दिल की मिट्टी वैसे भी नरम होती है जी। वो आर्टिस्ट तो बेचारा को बर्तन गिर जाए उसकी आवाज़ से तबक जाता है। तो इतनी गोलियों के साथ उनको मारा गया है, बताया कि ये बड़ा पूरा अफसोस हफ्ता है। रहे हैं वो, और साथ आप लोग होते थे, तो आपसे कुछ यादें भी उनके शेयर करेंगे, वो कैसे थे और किस तरह से रहते थे। तो बिल्कुल आसिफ अली सत्तो साहब, उनके बड़े करीबी दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे वक्फे का कहा जा रहा है, जिसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नूरे रमज़ान में एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं जनाब, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अमजद अली साबरी की बात हैं, और ब्रेक्स के बीच में भी हम उन्हीं की बातें, उन्हीं की यादें और उन्हीं के दरमियान, उन्हीं के मुताल्लिक गुफ्तगू करते जा रहे हैं कि वो कैसे इंसान थे। आसिफ अली संतो साहब के साथ भी उनकी गुफ्तगू रहती थी, मुलाकातें रहती थी, तो वो हमें उनके बारे में भी बता रहे थे। कुछ यादें चैनल 24 के साथ भी वाबस्ता हैं। चैनल 24 का जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो चीज़ चैनल 24 पर नशर हुई वो दुआ थी जो कि अमजद साबरी ने करवाई थी। तो हम चाहते हैं कि वो भी आप तक सुनवाएं, हम भी सुनना चाहते हैं दोबारा। उन्हीं की आवाज़ में चैनल 24 का आगाज़ किया गया था, तो आइए देखते हैं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा तो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशान
घेरे हुए हैं परेशानियों से, पनाह मांगता हूँ। आप देखें जी, एक शख्स जो दूसरों के लिए इस तरह से दुआएं मांग रहा था, जो दूसरों के लिए हर किस्म की आफत, हर किस्म की मुसीबत से पनाह मांग रहा था, मनो मिट्टी चला गया आसिफ भाई। जी चला गया। एक अच्छा इंसान, अच्छा दोस्त। मैं कल यकीन करे फेसबुक पे इनकी प्रोफाइल ऐसे ही वो जब विजिट कर रहा था तो उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी अपनी। अभी यकीन करिए सोच के दिल हल्कान होता है कि क्या हो रहा होगा इस वक्त घर में। दोनों बेटियां ऐसे बाप के उन्होंने बाहों में जो है वो जी बाहें डाली हुई थी दोनों बेटियों ने। बड़ी प्यारी तस्वीर थी, हमने कमेंट भी किया माशाल्लाह का, अमजद भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेटियों को बाप तो नहीं मिलेगा अब सर, मिलेगा। ये तो बस ऐसे जालिमों, तुम्हें हया नहीं आया, तरस नहीं आया? अब उन बेटियों का क्या होगा? आप देखें वो बच्चे छोटे हैं अमजद भाई के, इतने बड़े नहीं हैं छोटे भाई। आपने बाप छीन लिया उनसे। हमारे पास तो जी हम तो मजम्मत कर सकते हैं, रो पीट सकते हैं, और यही कर रहे हैं हम उस वक्त से यही कर रहे हैं। और यही होगा कि जी 4 दिन और ये हम काम कर लेंगे, ये सफ़े मातम 4 दिन और बिछ जाएगी मीडिया पे उनके घर में। और फिर सबसे जो बड़ा अलमिया है जो होगा वो ये होगा कि ये जो अब हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ये करने के बाद हम अपने अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे अपने अपने बीवी बच्चों के साथ। अमजद साबरी की जो बीवी है उसका स्टेटस तब्दील होकर बेवा हो जाएगा। अमजद साबरी के जो बच्चे हैं वो आज से यतीम कहलाएंगे। हम दोबारा अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। और ये जो हुकूमत, ये हुकूमती दावे कि सब कुछ हमारे यहाँ, आसिफ भाई फनकार जब बूढ़ा हो जाए उसको नहीं पूछते। कैसे बड़े बड़े फनकार एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। आप मुझे बताएं अमजद साबरी के बाद उनके बीवी बच्चों को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। हम तो फनकारों को नहीं पूछते, हम बीवी बच्चों को क्या पूछेगा? वो जिस नाज से पले होंगे, अब कौन क्या होगा? कुछ नहीं, खत्म। ये हमारी कौम का अलमिया है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं है अपने आप से जो हम करेंगे। आज तांता बंधा हुआ है उनके घर पे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, ताज़ियत के लिए लोग डॉक्टर साहब वहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद ख़त्म, भूल जाएंगे हम। और वाकया अभी हुआ भी नहीं। जिस तरह से मजम्मती बयान आना शुरू होते हैं हमारे यहाँ, जो तांता बन जाता है, पॉइंट स्कोरिंग हम किसी मामले में नहीं छोड़ते, किसी मरहले में पॉइंट स्कोरिंग नहीं छोड़ते। कोई मर जाए, कोई हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारे रहनुमा ऐसे स्टेटमेंट्स जारी करते हैं जैसे कल को सबसे पहले उन्होंने ही खड़े होना था या सबसे पहले वो ही जवाब दे। मजम्मती बयानात तो ऐसे आते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और सिर्फ मजम्मती बयान तक हम अटक जाते हैं। एक बात याद रखें, मैं कहना चाहूँगा, माशी इस्तेहकाम एक सेकंड, हमें कराची में रबिया खान के पास जाना है क्योंकि उनके साथी है अमजद साबरी के, उनके साथ माजरत के साथ होते थे, बिल्कुल उनके साथी हैं। रबिया से जानते हैं, रबिया उनके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल। आसिफ अली संतो भी जो है रबिया, वो भी अफसोस भी कर रहे हैं, ताज़ियत भी कर रहे हैं। आज हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। मुसलमान हूं, मेरा ईमान है, मुझे कुछ नहीं होगा, और जब होना होगा तो अल्लाह की तरफ से है। तो ये उसकी ईमान की अलामत है। और जो आज जो दिन मिला है ये उनकी ईमान की ही एक अलामत है। क्या रमज़ान शरीफ में इतना बड़ा उनको दिन मिला, लेकिन ये इतना बड़ा हमें सदमा है पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, कि इतनी बड़ी शख्सियत हमसे चली गई। हमारे मुल्क में मैं गुजारिश ये करूँगा हमारे बड़े जितने भी जो बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब से, हमारे वज़ीर आला साहब से, कि हम नातखानों को, कारियों को, कव्वालों को,
اور دیگر جتنے بھی جو اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں تو خدا را ان کی سیکورٹی کے لیے ان کے لیے کچھ کریں. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے نام کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں. امجد بھائی نے تو پوری دنیا میں اپنی قوالی سے سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا اور وہ جہاں جاتے تھے. میں یہ ابھی امریکہ میں تھے تو میری بات ہوئی تھی تو کہنے لگے شفیق بھائی اتنے اچھی پروگرام ہوئے ہیں, لوگ بہت خوش ہوئے, میں نے پاکستان کا نام روشن کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جہاں ان کا نام تھا انہیں اپنے ملک کا نام روشن کیا. بالکل. تو میں یہی کہوں گا کہ آج ہمارے ایک بھائی کا نہیں بلکہ ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے سفیر کا آج حادثہ ہوا ہے. تو اس سفیر کی لاج رکھتے ہوئے, اس سفیر کو دیکھتے ہوئے تو کچھ کریں. میں حکومت سے کہوں گا جو باقی جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی کریں. اور جی بالکل ہم نوا ان کے ساتھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے چینل 24 کے ساتھ. انہوں نے بات کی کہ حکومت کچھ کرے. جب کسی برادری کا کوئی چلا جاتا ہے, اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ سفیر تھے, اور وہ صرف پاکستان کے سفیر نہیں تھے, وہ امن کے سفیر تھے, وہ محبت کے سفیر تھے, وہ صوفیوں کے سفیر تھے, جنہوں نے ان کے لکھے ہوئے کلمات کو پوری دنیا میں عام کیا, پوری دنیا میں پھیلایا اور اپنا ڈنکا پاکستان کے نام سے بنوایا. تو وہ پاکستان کا سفیر ہے, وہ امن کا سفیر تھا, اب جو ہمیں نہیں رہا. اور رہی بات حکومت کی کہ حکومت کیا کرے, کوئی قوال مر جائے تو قوال برادری یہ کہتی ہے کہ ہمیں تحفظ دو. کل کو کوئی نعت خواں مر جائے تو وہ کہیں گے کہ نعت خواہوں کو تحفظ دو. کل کو کوئی رہنما چلا جائے تو وہ کہیں گے کہ رہنماؤں کو تحفظ دو. میں, آپ اور آپ جیسے جو لوگ ہزاروں افراد, لاکھوں افراد اس اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں, ان سب کو تحفظ کون دے؟ ہم کسی برادری کے لیے نہیں بات کر رہے, ہم تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو اس ملک میں تحفظ دینے کی بات کرتے ہیں. خدا را اپنے پروٹوکول سے, ان بلٹ پروف گاڑیوں سے, ان بلٹ پروف شیشوں سے باہر نکلیے جہاں آپ کھڑے ہو کر گھنٹوں خطاب کرتے ہیں اور عوام خون پسینے کے سامنے, خون پسینے میں کھڑے ہو کر, دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ انہیں لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں. خدا را ہم سب کو تحفظ دیجئے. ہم سب کے حقوق اتنے ہی برابر ہیں, ہم سب کو بھی اتنے ہی اس ملک میں رہنے کا حق ہے جتنا کہ آپ کو ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. نور رمضان میں ایک بار پھر واپس آ رہے ہیں. امجد صابری کو آج جس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اسی پر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ ابھی بات کر نہیں سکتے, بولا بھی نہیں جا رہا ہے, اور بس انہی کی یادیں ہیں, انہی کی باتیں ہیں آج اس محفل میں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے لیے کچھ دعائیہ کلام بھی کریں, ان کے لیے دعا کریں. تو ہمارے بھائی یہاں پر اس وقت موجود ہیں تو بالکل ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی دعائیہ کلام عرض کیجیے گا تاکہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھ سکیں. اور میں چاہوں گا کہ انہی کی نظر کروں, اور اب جو حالات ہیں انہی کے ساتھ میں یوں کہوں گا. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں.
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں۔ ماشاء اللہ جی، ایسی یادیں ہیں جو کہ آپ کو بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ آج کے دور میں انسانی جان کیا وقت رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب کو لوٹ کے وہیں جانا ہے، اور ایک عاشق رسول کے لیے مجھے نہیں پتا کہ اس پہ علماء کیا کہیں گے، لیکن میرا اپنا ایمان ہے، پانی لاکھ گدلا سہی وہ آگ پھر بھی بجھا دیتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہو اللہ نے کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوتا ہے اس کے لیے۔ امجد بھائی آج ہم میں نہیں ہے، صرف ایک چیز سوچ کے مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں کہ اس وقت میری بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، آپ سب لوگ بھی صاحب اولاد ہیں یہاں پہ، یتیمی بہت بری چیز ہے، یقین کیجئے، دعا کرے کہ بھی کسی کو جانا سب نے ہے لیکن کوئی بچپن میں یتیم نہ ہو۔ یہ سوچ کر دل دہل رہا ہے کہ اس وقت ان معصوم دو بچیوں کا، ان معصوم کلیوں کا کیا بیت رہا ہوگا ان کے دل پر اس وقت، جب تھوڑی دیر میں باپ کا جنازہ گھر آئے گا۔ وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، کوشش کریں گے اگر ہم آج اس نشست میں بیٹھ کے امجد بھائی کی کچھ اور یادوں کو تازہ کر سکیں وقفے کے بعد۔ بریک سے واپس آ گئے، نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جب بریک پر ہم موجود تھے تو امجد صابری کی باتیں ہی ہو رہی ہیں اور آن ایئر بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے اور وہ یہ تھا کہ جب آصف علی سنتو صاحب آئے تو کئی دفعہ میں نے ان سے فرمائش کی، پچھلے 4-5 دن سے میں یہی فرمائش کرتی رہی کہ آپ میری پسندیدہ
جو قوالی ہے تاجدار حرم جو کہ صابری بردرز نے غلام فرید صابری نے سب سے پہلے پڑھی, اس کے بعد امجد صابری اسے جس انداز میں پڑھتے بخوبی نبھاتے, تو میں سننا چاہتی ہوں آپ بھی پڑھیں. میں بار بار فرمائش کرتی رہی, انہوں مجھے روزانہ کہتے رہے آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, کل پڑھوں گا روزانہ. اتفاقاً ایسا ہوا ایک ویک سے یہ مجھے رمشا جی کہہ رہی ہیں اور علی بھائی, میں کہا اچھا چلیں آج سناتے ہیں, کل اور لاسٹ کل جو ہم نے ٹرانسمیشن کی ہے اس میں میں نے وعدہ کیا کہ کل میں ضرور پڑھوں گا. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسے موقع پہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایسے موقع پہ ہم جو ہے وہ انہی کی اور ان کے والد صاحب کی جو پڑھی ہوئی قوالی ہے. حضرت ویسے واقعی انسانی زندگی جو ہے وہ کس قدر کھوکھلی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے بیچ میں جو زندگی موت تو میرے مالک کے ہاتھ میں, پر اس طرح جانا جو ہے نا یہ بہت دکھ کی بات ہے. چلے جانا ہے, آپ سے ہی کہہ رہے ہیں, چلے جانا ہے سب نے جانا ہے, لیکن اس طرح بے دردی سے مارنا. ہر کسی نے جانا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ آج ان کی یاد میں یہاں سرکار کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. رب کریم آپ دیکھیں کہ اس شخص کی یادیں یہ یادیں ہم ان کو ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں ان کے والد صاحب کی. اگر تو کسی نے ان کو ان کی نعت کی وجہ سے مارا ہے کہ نعت پڑھتے ہیں سرکار کی, کہ یہاں ایسی بھی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جو اس بات پہ بھی عداوت پیدا کر لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ آقا کی نعت پہ قربان ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان ان کے لیے اعزاز کی بات ہے, سعادت کی بات ہے. بسم اللہ کیجئے اور ہم انہی کی وہ نعت جی ٹربیوٹ پیش کروں گا ان کے والد صاحب کا گایا ہوا تاجدار. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, روئے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, جنت بھی گوارا غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, تاجدار حرم نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, تاجدار حرم نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے.
गई एक नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जा भर जाएंगे याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जा भर जाएंगे कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं आपके दर पे फरियाद लाए हैं वो निगाहे करम वो निगाहे करम वो निगाहे करम वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे वो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे करम ताजदार हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम हो ताजदार हरम हो ताजदार हरम हो ताजदार हरम आका वक्फे के बाद नाजरीन हाजिर हैं और चैनल 24 हो या पाकिस्तान का मैं समझता हूँ तमाम मीडिया आज सोग में डूबा हुआ है। मीडिया के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम सोग में डूबी हुई है। जब भी किसी मशहूर शख्सियत को इस तरह से कत्ल किया जाता है तो यकीन जानिए नाजरीन, कत्ल किसी भी इंसान का, पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर अगर हम देखते हैं रमज़ान के महीने में एक मुसलमान, और मुसलमान भी वो जो सना खान मुस्तफ़ा था, उसका कत्ल हुआ, जो आपका हमारा सरमाया था, जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा था, जो आपका नाम लेवा था, उसको किस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है? मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। हज़रत, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, जब किसी हाई प्रोफाइल शख्स को किस तरह से कत्ल किया जाता है, इनके मामले तो मैं इनको शहीद कहूँगा,
تو یہ کیا میسج کیا دینا چاہ رہی ہوتی ہیں ایسی طاقتیں قوم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو طاقتوں کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں، لیکن جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے وہ ضرب عضب کا رد عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں. یعنی ایک تو ان کا ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو ڈر میں رکھنا چاہتے ہیں قوم کو، یہ تو سب کا مقصد تو ہوتا ہے. رکھیں گے خوف میں، ڈر میں. میں سمجھتا ہوں کہ اسباب پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سورہ قریش کو آپ دیکھ لیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں اس بیت اللہ کے گھر کے پروردگار کی، اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کرو. بے شک. کون؟ الذی اطعمہم من جوع، جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، خوف سے امن دیتا ہے. کسی بھی معاشرے کے جو دو بنیادی ستون ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی فراہم ہو، آپ انسیکیور نہ ہوں اور بے خوف ہوں، اور آپ کو معاشی استحکام ہو. بے شک. کسی بھی سوسائٹی کی جو بیک بون ہے وہ دو چیزیں ہیں، بالکل عقائد اور نظریات کے علاوہ، جس پر یہ سوسائٹی بیس کرتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں نہ معاشی استحکام ہے اور نہ ہی امن ہے. معاشی استحکام نہ ہونے کی وجہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے کہ ہم جیت کے دکھائیں گے نعوذ باللہ سود کا مسئلہ. اور جو بے خوفی ہے وہ آ نہیں سکتی. اچھا، جن لوگوں نے اللہ رسول کا نام لے کے ہم سے جنگ کی ہوئی ہے ان کا کیا؟ جو عقیدے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، ایگزیکیوٹ کرنے والے تو وہی ہیں نا. کم عقل لوگ جن کی عقل نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے، جن کو جنت کے باغ جو ہے وہ دنیا میں دکھائے جاتے ہیں پینٹنگز اور ڈرائنگز بنا کے، اور اس پہ وہ یقین کر لیتے ہیں، اور جو حور کے پیچھے دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ بھی ذبح کیا جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوگی. ایسے ہی حضرت، تو اللہ کا نام لے کے حرام چیز حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت عمدہ بات، یہ ممکن ہی نہیں. بہت عمدہ بات، یہ ممکن ہی نہیں. حضرت یہ کیا ان کو مسلمان کہیں ہم؟ دیکھیں سب کچھ ہے، مانے مسلمان کی جو ظاہری علامات ہیں وہ سب ہے، بلکہ زیادہ ہیں، آپ اور مجھ سے زیادہ ہوتی ہیں ان لوگوں میں، لیکن کیا مسلمان کہیں ان کو؟ دیکھیں جی، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا اسلام کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اسلام کی تعریف کیا پیش کی. آقا علیہ السلام نے عبادات کا تعارف نہیں کروایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بے شک کہ مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ اسلام کا تعارف ہے. آقا علیہ السلام نے اسلام کا تعارف کروایا کہ مسلمان اس وقت تک کوئی شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اتنا ظلم ڈھایا، اور پھر اس بابرکت مہینے کے اندر یہ بھی دیکھا جائے کہ جن کو اس مہینے کے تقدس کا لحاظ نہیں ہے، ایک انسانی جان کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتا. بھلے ہزار اختلافات ہوں، وہ اختلافات مسلکی اختلافات ہوں، مذہبی اختلافات ہوں، یا لسانیات پر مبنی ہوں. بالکل کسی بھی صورت میں اسلام تشدد کی، بربریت کی، جبر کی اجازت نہیں دیتا ہے. آقا علیہ السلام جب کوئی لشکر روانہ فرماتے کسی ملک سے جو ہے وہ جہاد کے لیے، تو آقا علیہ السلام باقاعدہ طور پر نصیحت فرماتے اور تلقین فرماتے کہ فقط ان سے لڑنا جو تمہارے مد مقابل اسلحہ سے لیس ہوں اور تمہاری جان کے در پہ ہوں، اور جب اللہ تمہیں فتح عطا کر دے تو خبردار ان کی فصلوں کو آگ مت لگانا، ان کے درختوں کو نقصان مت پہنچانا، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے گھروں کو آگ مت لگانا، تباہ و برباد مت کرنا. اور یہاں تو جنگ ہی ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سے بالکل کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے. جو پیٹھ پیچھے شب خون مارتے ہیں اور پھر جنگ بھی انہی سے بچوں بوڑھوں سے کرتے ہیں. اور مسلمان ملک میں ہمارے اپنے اگر بھائی محفوظ نہیں ہیں، یا ہم صرف امجد صابری کی بات نہیں کر رہے، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دن دہاڑے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مسلمان ملک میں ہمارے اپنے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں. کہاں ہے اسٹیٹ، کہاں ہے لا اینڈ آرڈر، اسلامی نظام کہاں ہے جس کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ دیکھیں جی، یہ لوگ جو آج حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آسمان سے نازل شدہ تو نہیں ہے.
ان کو ہم بھی منتخب کر کے لائے نا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم منتخب کر رہے ہیں، سب سے پہلے عوام کو یہ شعور دینے کی بات ہے کہ جس کا وہ انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ آیا اس کی اہلیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. آج وہ لوگ جو بڑے شوق سے اور بڑے جوش سے حکومتی بانوں میں بیٹھے ہیں اور اس نشے میں مست ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں، وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ آقا علیہ السلام کتنی بڑی بات ارشاد فرما گئے. آقا فرماتے ہیں جب تمہیں کسی چیز کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے یا کسی علاقے کا نگران تمہیں بنا دیا جاتا ہے تو یوں سمجھو تمہیں کند چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی نہیں کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. تو وہ کتنے عظیم لوگ تھے خدا کی قسم، جن کو اپنی سلطنت کے اندر رہنے والے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال ہوتا تھا. یہاں تو انسان ذبح ہو رہے ہیں، بے شک ایسا دن دہاڑے چوک چوراہوں پر ان کو قتل کیا جا رہا ہے. بڑی ہارش ریئلٹیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں ایک اور ہارش ریئلٹی کی طرف قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں. ہمارے ملک میں کا خاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی زبان پر شعلے رکھے ہوں وہ شخص زیادہ سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، اور وہ شخص عصر حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹین کر رہا ہے ہر قسم کی کہتے ہیں ریزنٹمنٹ کو. وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، وہ نہیں اس کو ہل سکا. جو اس طرح کے بیچارے ہوتے ہیں، امجد صابری جیسے یا استاد صدیق جعفر جیسے شعراء ہو گئے یا نرم دل رکھنے والے لوگ، بڑے ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایسے حضرات جن کی زبان پر ہیٹ سپیچ ہر وقت رہتی ہے، جو تکفیری جملے رہتے ہیں، اس کو کافر، اس کو کافر، یہ غلط، وہ غلط، یہ حرام، اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ کیوں سسٹین کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی کسی نے فکس ہے وہ اوورآل سب کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر قانون طاقت نہ ہو بلکہ طاقت قانون بن جائے تو اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے. بات بہت آگے نکل جائے گی. بات یہ ہے جس معاشرے کے اندر ایک شرابی، بدکار، زانی کا ووٹ ایک نیک صالح آدمی کے ووٹ کے برابر ہو تو اس معاشرے میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں. بالکل بھول جائیں. میں یوں کہہ دوں، آج معذرت کے ساتھ کوئی مجھ پہ بین بھی لگاتا ہے تو لگا دے، پھر اللہ مالک ہے. اگر شرابی جو ہے جی وہ ممبر پر بیٹھ جائے، غلط ہے. ایسا ہو نہیں رہا کہ آپ مجھے بتائیں، ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیں نا، آپ اپنے اس ممبر پہ شرابی کو لاتے کیوں ہیں؟ ممبر ہے، یہ بھی ممبر ہے. حضرت آپ میں ایک کالی بھیڑ ہے. جی ہے بالکل. اور بھی ایک نہیں، اور بھی ہے، بہت ہیں. کل بھی ایک ایکسپوز ہوئی. جی آپ کیوں نہیں نکالتے؟ اچھا ایک نہیں، پھر ایک ایسی بھی کالی، ایک اور ایسی بھی کالی بھیڑ ہے. حضرت آپ مانیے آپ ڈرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا حمایت کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے ہمیں اپنی جان کا. کیوں؟ ایک ایسی بھی کالی بھیڑ ہے جو کہتی ہے کہ جو یہاں مر رہے ہیں بچے ہمارے وہ شہید نہیں ہیں، جو بارڈر پہ مر رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، جو آ کے خود کو پھاڑ دیتا ہے وہ شہید ہے. ایسے بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، کسی بھی مسلک کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر کوئی لمٹ کو کراس کرتا ہے نا تو وہاں اس کی ویلیو نہیں رہتی. مجھے آپ چھوٹی سی بات بتا دیں. ہمارے ہی کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ یہاں 3 دن پروگرام ہوتے رہے، میرے ان سے ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی اور چینلز پہ بھی میری ان سے ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. اب وہ ناراض نہ ہوں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ان کو بھی پتہ ہے انہوں نے میڈیا کی نبض پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے علی بھائی، ایسے یہ کل سے چرچا ہو رہا ہے ان کا. دیکھیں انہیں پتہ ہے علی بھائی، انہیں پتہ ہے میں پھلجڑی چھوڑوں گا 40 چینل کے اوپر میں آؤں گا. تو آپ لاتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تسلیم کرتا ہوں اس بات کو. اس سے تو پوری برادری بدنام ہو رہی ہے. VIP بناتے ہیں ان کو. میں اندر تسلیم کرتا ہوں اس بات کو. اصل بات یہ ہے. لیکن حضرت ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیں میں یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک حضرت جنہوں نے کل ایک چاند چڑھایا، پوری دنیا میں وہ چاند نظر آیا، ٹھیک ہے. ایک اور حضرت جنہوں نے ایسا چاند چڑھایا تھا 2005 سے لے کے اب تک ان کا چرچا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیپٹل میں اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے. وہی میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں
جو آپ مرے, آپ کے فوجی مرے, وہ شہید نہیں ہے جس نے آ کے خود کو بمبار. دیکھیں جی اوور آل سسٹم پہ, ہاں جی اب آپ اس پہ نہیں آئیں گے, مجھے پتا ہے اس پہ آپ نہیں آئیں, ڈرتے ہیں سر, مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ باہر کوئی گولی میرا انتظار کر رہی ہوگی. میں ڈرتا کیوں بتاؤں علی بھائی, آپ بھی ڈرتے ہیں, میں بھی ڈرتا ہوں, رمشہ بھی ڈرتی. کیوں؟ میرے لیے وہ سیکیورٹی کیوں نہیں ہے جو صدر مملکت کے بیٹے کے لیے ہے؟ سر دیکھیں نا, وہ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, خدا نہ خواستہ, لیکن آپ اس کو پکڑیں, سیکیورٹی کی بات, پھر میری بات نہیں سمجھے, آپ اس کو پکڑیں نا, نہیں میری بات نہیں سمجھے, اوورآل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے 40 گاڑیاں گھومیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بچہ خدا نخواستہ اغوا ہو جائے, اس کی فوراً FIR کیوں نہیں کرتی, اس کے لیے پورا ملک حرکت میں کیوں نہیں آتا, اور ایک بڑے لیول پہ کام ہو جائے, پورا ملک جام ہو جاتا ہے, جام ہو جائے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, لیکن یہ غریب کے بچے کے لیے بھی جام ہو جانا چاہیے, برابری ہونی چاہیے نا, میں مانتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں باسی روٹی کھاتا ہوں, میرے ملک کا وزیر بھی باسی روٹی کھائے, بالکل کھائے. اگر میرے گھر میں 4 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے, وزیر اعظم کے گھر میں بھی 4 گھنٹے نہیں بلکہ 14 گھنٹے بجلی نہیں آنی دیکھنا, وہی والی بات ہے نا, آپ کو چھوٹی سی, میرا سوال سکپ کر گئے. نہیں سکپ نہیں کر رہا, میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء اگر مل کے ڈیناؤنس کریں ایسے ایلیمنٹس کو. سر وہ ٹھیک ہے, آپ براڈ ابھی فوکس کریں ایک چیز پہ. آپ اگر ہمارے تمام علماء اس چیز پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے ایسی کالی بھیڑوں کو بیچ میں نہیں رہنے دینا, یہ اہل جبہ و دستار اہل ممبر نہیں ہے, بالکل, لیکن نہیں ہو رہے نا. میری بات سنیں, کھل کے بات نہیں کریں گے, آپ بھی نہیں کریں گے. سسٹم کی بات کر رہا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق, سسٹم کو چیلنج نہیں کر رہا, سسٹم کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا, کہنے لگا میں جا کے مزدوری کروں گا. کہا خلافت کی کام کون سنبھالے گا؟ صحابہ نے, مجلس شورا نے زبردستی پکڑ کے انہیں روکا, آپ تجارت نہیں کریں گے, آپ سیاست کریں گے. سیاست اور تجارت دو ایک ساتھ نہیں چل سکتی, ٹھیک ہے. یہاں سیاست ہوتی تجارت کے لیے, وہاں جیسے ہی وہ سیاست میں آیا تجارت روک دی گئی. سیاست عبادت ہے, روک دی گئی. اب کہا تنخواہ کیا مقرر کریں؟ کہا مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ. کہا اس پہ گزارا کیسے ہوگا؟ کہا جیسے مدینے کے مزدور کا گزارا ہوتا ہے. کہا جب گزارا نہیں ہوگا, نہیں دیکھیں, جب گزارا نہیں ہوگا کہ مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. کیا بات, یہ وزڈم ہے, یہ حکمران کا وزڈم ہے, یہ وزڈم ہے. لیکن آپ پھر میرا بات دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے, جس کے پاس دین کا علم ہے, نہیں میری بات نہیں سمجھے, جو جس کے پاس ذمہ داری ہے پیشوائی کی, میں اس کی بات, میں ابھی حکمرانوں پہ دیکھیں, اگر پیشوائی کی بات کریں گے بہت آگے بات چلی جائے گی. چلیں اب آپ بات کر رہے ہیں نا, میں تو بات روک رہا تھا. مسجد کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں اور دوسرے فرقے کو کافر قرار دے کے فتوے جاری کرتے ہیں, یہ غلط. میں وہی تو کہہ رہا ہوں حضرت, ان لوگوں کو دیکھیں, میری بات سنیں. آپ کے ملک میں نہیں کہتا غلط کیا, بالکل ٹھیک کیا. آپ کے ملک میں ایک جماعت نے ناموس رسالت پر انگلی اٹھائی, اس میں ترمیم کی کوشش کی, آپ نے اس جماعت کو اٹھا کے باہر رکھ دیا. ہوا 73 کیا ان میں نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. یعنی کہ آپ یہ قابلیت رکھتے ہیں ہمارے علماء حضرات کہ آپ ایسے ایلیمنٹس کو جو ہمارے مسلم امہ میں شر پھیلائیں نکال سکتے ہیں, تو ایسے علماء کو کیوں نہیں نکالتے آپ اپنی صفوں سے باہر, جو آپ کی جڑوں میں رہتے ہوئے آپ کی اپنی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ ایسے علماء سب صفوں سے باہر ہے, لیکن یہاں حکمرانوں کی ذمہ داری آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ بات کر رہے ہیں تو بات کر رہا ہوں. لال مسجد والے لال مسجد کے اندر تھے, بم گر گئے, اوکے, حالانکہ ان کو پانی ڈال کے, کرنٹ چھوڑ کے, سب کچھ کر کے نکالا جا سکتا. آپ نے خودکش بمبار خود پیدا کی ہے. اور دوسری طرف تاریخ نہیں, اب میری بات مکمل ہو گئی. دوسری طرف تحریک انصاف ڈی چوک پہ چلی گئی, پارلیمنٹ پہ حملے بھی ہوتے رہے, پی ٹی وی پہ حملے بھی ہوتے رہے. وہاں تو سب کو سانپ سونگ گئے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. سر یہ دوہرا عمل کیوں ہے, یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ مذہبی جماعتیں اسلام کے نام پہ نکلیں, آپ کی گھنیں باہر نکل آتی ہیں, اور سیاسی جماعتیں دھرنا دے کے پورے ملک کا معاشی دیوالیہ کر دیں. آپ آرام سے نیت باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت مذہبی جماعتوں کے پاس گنے پتہ نہیں راکٹ لانچر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں, یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. غلط ہے, یہ غلط ہے, لیکن حضرت پہلا راکٹ وہاں سے آیا تھا, یہ اگر آیا غلط ہے, ہم اس کی فیور نہیں کر رہا, میں اس کی فیور نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو دوغلا پن دکھا رہا ہوں. آپ کو دوغلا پن دکھا رہا ہوں. ایک سیاسی جماعت اگر دھرنا دے مہینہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اگر ایک مذہبی جماعت اسلام کا نام لے وہاں بالکل اسلام کا نام تو لے. اسلام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اغوا کر کے مسجد میں لے جائیں. مذہبی جماعت کا بڑے سے بڑا لیڈر, ایک منٹ, مذہبی جماعت کا بڑے سے بڑا لیڈر بڑے سے بڑا جلسہ کرے, آپ کا ایک میڈیا اس کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور اگر بالکل غیر دکھائے مذہبی جاتے ہیں، جماعت کا دکھاتے ہیں، چھوٹی سی بالکل جلسی دکھائے بھی کر لے جاتے ہیں۔ ہمارا پروگرام آؤٹ ہو جاتا ہے، آرگنائزیشن کا لیڈر اگر ہمارا پروگرام آؤٹ ہو جاتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کے کل ایک منٹ، کل ہماری افطاری کا ٹرانسمیشن خراب ہوئی کہ نہیں؟ صرف ایک بلاول بھٹو وہ بھی کشمیر میں تھا، ہماری ساری افطار ٹرانسمیشن داؤ پہ لگ گئی۔ کیوں؟ اگر فضل الرحمان جلسہ کر رہا ہوتا، اگر سراج الحق جلسہ کر رہا ہوتا، اگر جمعیت علماء اسلام بریلوی مسلک کے لوگ جلسہ کر رہے ہوتے، ہماری افطار ٹرانسمیشن رکتی؟ کبھی بھی نہ رکتی، حضرت کبھی بھی ہے وہ اچھا وہ مذہبی جماعت کے لیے آپ میڈیا والے بھی متعصب ہیں، مذہبی جماعتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو انہیں دینی چاہیے۔ مذہبی جماعت کے لیڈر نہیں، سیاسی جماعت کے لیڈر ہے وہ، مذہبی جماعت کے لیڈر فضل الرحمان صاحب کا اگر آپ نام لے رہے ہیں نا، وہ مذہبی جماعت کے لیڈر نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت کے لیڈر ہے، اور ایسے بہترین سیاستدان ہیں کہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی سیاستدان کی سیاست جتنا ایک مذہبی جماعت کا لیڈر سیاست کر سکتا ہے۔ ایک بات ثابت ہو گئی کہ جتنی سیاست اچھی ملا کرتا ہے سیاستدان میں نہیں کر سکتا۔ فضل الرحمان صاحب اس کی زندہ جاوید مثال ہے۔ نہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں، نہ میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، اوورآل سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ ایک طرف جھک جاتے ہیں نا تو پھر امن کی امید نہ رکھیں۔ نہیں حضرت یہ تو دھمکی ہوئی نا پھر اس طرف سے، یہ تو دھمکی نہیں کیا ہے؟ دھمکی ہوئی، یہ دھمکی نہیں ہے، آپ اس کو دھمکی تو دھمکی ہے۔ نہ یہ کوئی جناب دھمکی اگر نہیں۔ آپ اس طرف جھک گئے تو اچھا میری بات بتائیں، ہمارے پاس راکٹ لانچر بھی ہیں، خودکش بمبار بھی ہیں، ہمارے پاس جھنڈا بردار خواتین بھی ہیں جو آپ کو اغوا کر کے اپنی مسجد میں قید کر لیں گی، لیکن آپ کو 4 دن دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی پہلا حملہ ہماری طرف سے ہوگا۔ حضرت یہ مجھے بتائیے چلیں جی، یہ کون ایک برقع پوش جھنڈا بردار خاتون خاتون آپ کو نظر آ گئی؟ مفتی عبدالقوی کے ساتھ قندیل بلوچ نظر نہیں آئی آپ کو؟ اس کو سارے قندیل بلوچ کو سنسار سامنے لگا۔ ایک منٹ، سرمد ماروی کو آ کے سنسار کرے۔ اس سرمد ماروی نے کیا کہا؟ 2 بالغ لڑکے یا لڑکیاں آڈلٹس، 2 بالغ آڈلٹس اپنی مرضی سے ہم جنس پرستی کریں بالکل ویلڈ ہے۔ کون کہتا ہے ویلڈ ہے؟ اس نے کہا، سرمد ماروی نے کہا اسے سرکاری سطح پر پار کریں۔ ماروی سرمد کا کہا مجھ پہ حجت نہیں ہوگا، ایک عالم کا کہا مجھ پہ حجت ہوگا۔ حضرت ماروی سرمد عالمہ نہیں ہے، میرے دین کا پیشوا مجھے کچھ کہے گا تو وہ میرے لیے حجت ہوگا۔ پیشوا کے جو ہے نا اپنے اس کے تحفظات یا ماروی سرمد نہیں حضرت، ماروی سرمد جو مرضی کہتی رہے، اچھا اسے آزادی ہے، حجت نہیں ہے، اسے آزادی ہے حضرت میرے پہ آپ کہیں گے تو میں سوچوں گا کہ آزادی ہے، دین نے یہ بات مجھے بتائیں آزادی نہیں ہے، لیکن اس کے کہے تو کوئی عمل کرے نہ کرے، نام پہ مولوی کو پنجرے میں بند نہ کرے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا، اس ملک میں خدا کے پاک کی قسم پہلے دن سے اسلام نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ کبھی کی سیلفیاں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک منٹ، 24 نے میڈیا نے ایکسپوز کیا، قرارداد مقاصد کو دیکھ نہیں آئے، لیں، قرارداد مقاصد کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ قرارداد مقاصد کسی بھی آئین میں آئین کا دباچہ رہی ہے، پریمبل رہی ہے، آرٹیکل کا درجہ اسے نہیں ملا۔ یہ 58(2)B کے ذریعے قرارداد مقاصد آرٹیکل بنی ہے۔ جس ملک کے اندر اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کیا جائے، جس ملک کے اندر سود کو حلال کیا جائے، جس ملک کے اندر صدر مملکت کو قاتل کو معاف کرنے کا حق حاصل ہو، اور جس ملک کے اندر 100 چینل دہائی عام کریں، اس ملک میں آپ امن میں اور امید رکھتے ہیں، خیال استو محال استو جنون۔ ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک میری بڑی محبت سے میں ایک سوال کری، ایک سوال کا ساری بحث دیکھیں، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ مفتی عبدالقوی کی آپ نے بات کی، اور جو چیز علی بھائی پوچھنا چاہ رہے تھے وہ یہی کہ ہم علماء اکرام کو جو ہے اپنی صفوں میں سے کیوں کالی بھیڑوں کو نہیں نکالتے۔ عبدالقوی صاحب کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کی برادری سے پہلے سے جانتے ہوں گے، پہلے سے جانتے ہوں گے، چینل 24 نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ حضرت ایسے زیادتی نہ کرے، کل چینل 24 نے کیا کیا اس ایشو کو لے کے آپ کے سامنے ہے، جتنا ہم نے اس کو پہلے بھی کیا، اور وہ نہیں اس سے پہلے بھی کیا، میں تسلیم کروں، اس سے پہلے بھی کیا، میری بات سنیں، اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے وہ مفتی کے درجے پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ گورنمنٹ کے اس پر جو ہے پیرول پر بھی موجود ہیں۔ اگر وہ ایسے فتوے دیتے ہیں اور اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر علماء اکرام کیوں نہیں آتے؟ علماء کی نہیں چلتی، علماء اکرام یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ پھر تو آپ کی اسلامک ریالٹی کونسل کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا شام کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس عالم میں ہے، تو وہ علماء کدھر ہیں؟ حضرت جانے سے آپ خدا کا خوف کریں سر، آپ کے وہ پھر شیرانی صاحب کا وہ نظر نہیں آتا۔ ایک منٹ، شیرانی صاحب کو یہ نظر، چھوڑ دیں سر ساری باتیں، شیرانی صاحب کو یہ نظر آتا ہے کہ عورت پہ کتنا تشدد کرنا ہے، شیرانی صاحب کو یہ نظر نہیں آتا، اور میری کیبنٹ میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شام کو ہوش ہی نہیں ہوتی۔
भी तो जवाब देना कि मुफ्ती कहाँ कहाँ नहीं है, हैप्पी लाएं आवर्स हजरत मीडिया हर के ऊपर। जगह है, लाएं मीडिया के ऊपर। नहीं तो फिर आप भी लाते ना, फिर आप भी लेकर आते हैं कि अब अगर उनके फतवे देने पे पाबंदी लगाई गई तो आप तब भी आवाज बुलंद करते हैं ना, तब भी आप इस बात को बीच में लेकर आते हैं ना। इंडिविजुअल का मसला है ना, वक्त खत्म हो गया जी, कभी हम साहब कह से रहे हैं। 3 से 4 चैनल पे मेरी बात हुई है, फुल डिबेट हुई है, और आप खुद गवाह हैं कि 3 दिन मेरी यहाँ उनसे डिबेट ही होती रही है। लेकिन ये तो बात तो यही है जितना ना हम कि कर ऐसे सकते हैं, कर ये तो सकते हैं। एक मिसाल है ना, ऐसे बहुत सारे लोग इज्तिमाई तौर पे मौजूद वक्त हैं। खत्म मेरी हो जगह गया, 10 उलमा वक्त को खत्म हो लाएं, गया जी, मेरे हमारे इस भाई पास- को ले आए, वो भी कबीर साहब की फेवर में कभी नहीं बोलेंगे। जी तो वक्त खुल के खत्म हो भी गया। बोले। डॉक्टर साहब आप बल्कि अनाउंसमेंट कर दें। बिल्कुल, यहाँ हमने पर पहले गर्मा बहुत गर्म बोल दिया। बहस भी जारी थी, लेकिन आज तमाम बातों की सूरत हाल ये गुस्सा, ये तशवीश, ये गम, गुस्सा नहीं, ये इजहार है उस दुख का, उस गम का कि अगर हमारा कोई भी साथी, हमारा फनकार इस मुल्क से चला जाए और उसको इस तरह से मार दिया जाए, दहशतगर्दी का निशाना बना दिया जाए, तो ना सिर्फ आंखें अश्कबार होती हैं बल्कि दिल खून के आंसू होता है। और ये सब हम भी चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अमन हो, मोहब्बत का सिलसिला कायम रहे। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है इस रमज़ान मुबारक के, या अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे, हम सबको नेक हिदायत दे, सबकी मग़फ़िरतें फरमा, और या अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन कायम कर दे। इसी दुआ के साथ आपसे रुख़्सत चाहते हैं, सहरी में मुलाकात होगी।